आदाब। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल इस्लामी मालूमात से। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मौलाना ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब को। पिछली बार हमने वीडियो में इनसे कुछ सवाल रखे थे, उस पर हमारे व्यूवर्स जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने कुछ सवाल पेश किए थे। बहुत मुख्तसर करके, सवाल तो बहुत लंबा है, बहुत मुख्तसर करके मैं मौलाना साहब की खिदमत में वो सवाल लेकर आए हैं। आइए आपको रूबरू करवाते हैं एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मौलाना ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब को। आइए इनसे रूबरू होते हैं अपने सवालों के ज़रिए। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हुज़ूर? जी मौलाना साहब, जो हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में आपने जो एक हदीस बयान की थी उसके मुतालिक हमारे पास एक सवाल आया था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने चादर में लपेटकर 4 अजीम हस्तियों के लिए दुआ की तो वो दुआ ख़ास सिर्फ उन 4 हस्तियों के लिए थी। ये ज़रूर है वो उन्हीं के लिए थी, मगर नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज अहले बैत में शुमार नहीं है, ये गलत है, बल्कि वो भी अहले बैत में ही हैं। तो हमारे एक हज़रत हैं, उन्होंने जो है ये सवाल रखा था, तो आप इसके बारे में ज़रा वजाहत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, इस आयत ततहीर में जिन अहले बैत का तस्करा है वो फ़कत ये 4 हस्तियाँ हैं। अगर ये कहा जाए कि जिनकी तहारत बयान की जा रही है, उस उन्वान से 5 हस्तियाँ हैं। यानी चादर के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और रसूल ने चादर खींच कर ये बता दिया क्या कि अल्लाह ये है मेरे अहले बैत। हत्ता कि जनाब उम्मे सलमा को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी, ये कह दिया अंते अलल खैर, तो खैर पर है। आप इस उन्वान से उनको अहल कह सकते हैं, घर में रहती थी, मगर इस आयत करीमा में जिन अहले बैत का तस्करा हो रहा है, जब जब आप रसूल की तरफ रुजू करेंगे, मौलवी साहब की तरफ नहीं, मौलवी साहब तो उसमें अज़वाज को दाखिल कर देंगे, जब जब रसूल की तरफ रुजू करेंगे आप, तो रसूल यही कहते हुए लगाएंगे बस ये 4 मेरे अहल हैं, अली, फातिमा, हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिसाल के तौर पर, बात को ज्यादा लंबा ना करके, क्योंकि ये जमाना, बल्कि हर जमाना, हम चूंकि शिया हैं और हमारा जो सो टारगेट है रहा है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, बिल्कुल मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद हो, तफरका ना हो। हम न किसी का दिल दुखाना चाहते हैं, हकीकतों को बयान करते हैं, मगर इत्तेहाद का मतलब ये भी नहीं कि हम अपने अकायद बयान करना छोड़ दें। जी जी बिल्कुल, अपने अकायद हम बयान करेंगे, मगर इस तरह की किसी के मुक़द्दसात की तौहीन ना हो। बहुत बढ़िया। हम फ़कत आपसे अब तक जो बात कर रहे हैं कुतुब अहले सुन्नत के हवाले से करें, सामने आपकी किताब भी रखते हैं, जी बिल्कुल, उसके अंदर से पढ़ते हैं और जैसी रिवायत होती है वो जो गलत पहुंचा देते हैं। इससे पहले भी आपने सवाल किया था कि आप जब कुतुब अहले सुन्नत से हदीसें पेश करते हैं तो जो हदीसें आपके मतलब की नहीं है उन्हें आप बयान नहीं करते, जो आपके मतलब की हैं उन्हें बयान करते हैं। जी जी। तो आप इंसाह सत्ता में से और रिवायातों की नहीं मानते। याद रखें, ये किताबें हम पर हुज्जत नहीं है। हम बरादराने अहले सुन्नत से गुफ्तगू करते हुए उनको उनका आईना दिखाते हैं कि जो हमारी अकायद हैं वो आपके मुअतबर कुतुब से साबित हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके बुजुर्गों ने भी कहा है, बस फकत इतना हवाला देने के लिए हम ये बात करते हैं। याद रहे, हमारी किताबें भी हुज्जत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ हुज्जत कुरान करीम है। बेशक अगर कोई रिवायत मुताबिक कुरान होगी या उस पर उलमा का इजमा होगा, और यकीनन कभी हमारे उलमा का इजमा उस रिवायत पर नहीं हो सकता जो कुरान के खिलाफ हो, तो हर वो रिवायत जो मुताबिक कुरान होगी हम उसको ले लेंगे, जो खिलाफ कुरान होगी उसको छोड़ देंगे। तो ये आईना दिखाने के लिए है। हमारी यहाँ मोतबर तरीन किताब जो है वो कुरान करीम है। इससे उन्हें समझने में भी आसानी होता है, क्योंकि उनके कुतुब से है तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती समझने में। समझाने के लिए कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह
تمام اسلامی مسالک میں ہمارا وہ فرقہ واحد ہے کہ جس نے آج تک کسی اسلامی فرقے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. بالکل یہ تو ہمارے یہاں سب مسلمان ہیں, ہمیں کافر کہا گیا مگر ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. جس نے اللہ کو ایک مانا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانا, اس کا مسلمان مانتے ہیں. ہاں بھائی اتنا ہے کہ اگر اہل بیت میں سے 12 اماموں میں سے کوئی کسی کا بھی دشمن ہے, وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں, وہ ناصبی ہے. چاہے وہ کوئی ہو, چاہے وہ کل کا ہو, آج کا ہو, قیامت تک آنے والا ہو, وہ سب ناصبی ہیں. چاہے وہ رسول کے زمانے کا ہو, چاہے اس زمانے کا ہو, چاہے قیامت تک آنے والا ہو. تو اب پھر ہم اہل بیت کے لیے ہم پھر بتاتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہاں اس آیت کریمہ میں یہی 4 ہستیاں. میرے پاس اس وقت یہ برادران رسولت کی معتبر کتاب صحیح مسلم ہے, جس کی دوسری جلد آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر پورا ایک باب ہے, باب فضائل حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے اندر باقاعدہ پوری روایت موجود ہے, وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے, خود فیصلہ ہو جائے گا کہ یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے. یہ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم حضرت زید ابن ارقم کے پاس گئے. حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کا 2270, صفحہ نمبر 229, کتاب الفضائل. کہتے ہیں کہ ہم حضرت زید ابن ارقم کے پاس گئے. جب پاس بیٹھ گئے تو راوی نے کہا, زید آپ نے تو بہت خوبیاں حاصل کی ہیں, آپ نے رسول اللہ کو دیکھا, حضور کا کلام سنا, حضور کے ہم رکاب جہاد کیا, حضور کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے بہت خوبی حاصل کر لی ہیں. ہم سے بھی کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے جو آپ نے رسول اللہ سے سنی. گئے ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. پتہ چلا راوی نے نہیں دیکھا, حضرت زید بن ارقم نے دیکھا. تو لوگوں میں طلب تھی حدیث سننے کے لیے, کہا جو آپ نے سنی ہو وہ بیان فرما دیجئے. تو بولے بھتیجے, جناب زید بن ارقم نے کہا, اے بھتیجے میرا سن بہت ہو گیا ہے, زمانہ گزر گیا, رسول اللہ کی جو حدیثیں یاد تھیں ان میں سے کچھ تو بھول گیا ہوں, اس لیے جو بیان کروں اس کو قبول کر لینا, اور جس کو بیان نہ کروں اس کو بیان کرنے کی تکلیف نہ دینا. یعنی جو بیان کروں گا وہ صحیح ہوگا, اور جو میں بیان نہ کروں اس کو بیان کرنے کی تکلیف نہ دینا. پھر کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا, اچھا سوال کون رہے یہاں پر, کیا فرما رہے ہیں, اہل بیت سے مطلب حدیث بیان فرما رہے ہیں. یعنی جناب زید ابن ارقم نے اس پرآشوب زمانے میں اور کوئی حدیث نہیں بیان کی, ہدایت کے لیے ایک راستہ لکھا ہے جو رسول اللہ کی حدیث تھی کہ تم ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے ہو. وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا, زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو خم کے نام سے پانی مشہور ہے, اس پر ایک روز رسول اللہ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی, خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, وعظ و نصیحت کی. پھر فرمایا سنو لوگو, میں محض آدمی ہوں, میرے رب کا قاصد آ جائے گا اور میں اس بلاوے کو قبول کر لوں گا. یعنی ادھر سے حکم آئے گا, میں اسے قبول کر لوں گا, اللہ کی ہے چلا جاؤں گا. میں تم میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ایک کتاب اللہ, قرآن کریم ہے, جس کے اندر ہدایت ضرور ہے, تم کتاب اللہ پر عمل کرنا اور اس کو پکڑے رہنا. حضور نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی. پھر فرمایا کہ دوسرے میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں خدا کی یاد دلاتا ہوں. یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں مترجم, یعنی حکم الہی ظاہر کرتا ہوں. اور یہ لفظ حضور نے 3 مرتبہ فرمائی, یعنی اہل بیت کا تذکرہ حضور نے 3 بار فرمایا, اور قرآن کا تذکرہ 1 بار فرمایا. یہاں پہ جانا تو تھوڑا ٹائم لوں گا آپ کا. وہ یہ کہ حضور نے 2 چیزیں چھوڑی, ایک قرآن, ایک اہل بیت. تو سوال یہ ہے اس امت سے قرآن کو کس لیے چھوڑا؟ تو ہر ذی شعور کہے گا, چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو, قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے, قرآن کی پیروی کرنے کے لیے. جہاں قرآن بلائے آواز دے لبیک کہہ کر دوڑنے کے لیے, انہی لفظوں کے ساتھ اہل بیت کو یاد کیا.
اور 3 بار یاد کیا. ہم یہاں یہ کہیں گے گویا رسول بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن جب کافی ہوگا جب ساتھ میں اہل بیت ہوں. اگر اہل بیت نہیں تو قرآن کافی نہیں ہوگا. پھر رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 بار فرمایا. راوی نے کہا حضرت زید سے رسول اللہ کے گھر والے کون لوگ تھے؟ کیا حضور کی بیویاں نہ تھی؟ یعنی راوی کہہ رہا کہ اہل بیت میں گھر والوں میں کون لوگ تھے؟ کہ حضور کی بیویاں نہ تھیں؟ زید نے فرمایا بیویاں گھر والوں میں سے تھیں مگر اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو صدقہ لینا حرام ہے. اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو صدقہ لینا حرام ہے. اب راوی نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ زید نے فرمایا علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، عباس کی اولاد. تو پھر راوی نے کہا کیا ان سب پر صدقہ لینا حرام ہے؟ زید نے کہا ہاں. اچھا یہاں بھی ہم کہیں گے اس حدیث میں کہ حضرت زید کو اشتباہ ہوا، چونکہ زید تو بتا رہے ہیں کہ ان حضرت علی کے علاوہ بھی عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، ان حضرات کی اولاد کو شامل کر رہے ہیں. مگر رسول نے جو اہل بیت کے عنوان سے تعارف کرایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے. چونکہ زید یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بیان دیا. صدقہ حرام ہونا اور ہے، ہاشمی ہونے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، ہے بھی، مگر اہل بیت سے مراد یہی ہستیاں. اچھا دوسری چیز ہے کہ یہاں جس رچ سے پاک کیا وہ کیا ہے؟ گناہ ہے. بس جن کے لیے آیت نازل ہوئی ہے ان کی زندگی میں گناہ نہیں ملے گا، معصوم ہے. اب ان ہستیوں کے علاوہ یہ چیز نہ دیگر بھائیوں کی اولاد میں ملے گی، ان کو مکمل معصوم نہیں کہہ سکتے، نہ ازواج میں ملے گی. اس کے بعد پھر آ جائے یہ دوسری حدیث میں آیا ہے اہل بیت کو چھوڑا اب قرآن کو چھوڑا. پھر یہی رب ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ایک کتاب اللہ جو خدا تک پہنچنے کی رسی ہے، جو شخص اس کا اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا. اس روایت کے اخیر میں ہے کہ ہم نے زید سے کہا گھر والے کون لوگ ہیں؟ کیا بیویاں ہیں؟ زید نے فرمایا نہیں. جناب زید ابن ارقم نے منع کر دیا، کہا کہ بیویاں نہیں ہیں. خدا کی قسم، کیونکہ عورت مرد کے ساتھ دراز تک ایک مدت دراز تک رہتی ہے. کہہ رہے ہیں عورت مرد کے ساتھ ایک مدت دراز تک رہتی ہے، پھر مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے. عورت اپنے باپ کے اقوام والوں کی طرف چلی جاتی ہے. اہل بیت سے مراد خود حضور کی ذات تھی اور وہ ہستیاں تھیں جو حضور کے بعد جن پر صدقہ لینا حرام تھا. یعنی یہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو مطلب اگر آپ غور کریں کہیں بھی اہل بیت کے اندر ازواج کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے. اس لیے صاف کر دیا ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے وہ اپنے گھر چلی جائے. اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو کبھی رسول سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے، اور امام حسین کے بعد آنے والے دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں ملتا، یہ خطاؤں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. بہت خوب مولانا صاحب. تو مولانا صاحب ایک حدیث یہ بھی تو ہے کہ قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اکٹھے ملیں گے. پیغمبر کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر مقامات پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم میں بھی غالباً روایت آئی ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر سے چھوڑا گیا ہوں. اسی روایت کا حصہ ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں. ایک کتاب اللہ، ایک اپنی اطرت. اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہ ہوں گے. تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جو کلام کیا کس سے کیا؟ اس وقت ہم تو نہیں تھے، جتنے مسلمان اس دور میں وہ نہیں تھے. یقیناً یہ کلام صحابہ کرام سے تھا، چونکہ امام بخاری نے جو صحابی کی تاریخ بیان کی وہ یہ کی ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہو. اس کا مطلب پیغمبر اکرم صحابہ کرام سے خطاب کر رہے تھے، پہلے مخاطب ہی وہ تھے. آپ کہہ رہے تھے لاؤ میں تمہیں ایسی چیز بناؤں جس کے میرے بعد گمراہ نہ ہوں. تو اس کا مطلب صحابہ کی گمراہی کا ڈر تھا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی گمراہی کا ڈر تھا. اس لیے پیغمبر نے کہا 2 عظیم الشان چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اپنی اطرت. یہ آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں.
تو پتہ چلا جو اہل بیت اور قرآن یعنی قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا, چاہے وہ رسول کے دور کا مسلمان ہو, چاہے آج کے دور کا مسلمان ہو, اور چاہے وہ قیامت تک آنے والا مسلمان ہو, یا یہ کہہ لیے چاہے وہ صحابی ہو چاہے وہ غیر صحابی ہو. اگر اسے ہدایت یافتہ بننا ہے, ہدایت میں رہنا ہے, تو قرآن اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, اسی پر ہمارے عقائد کی بنیادیں ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے وفاداری کی ہے, اہل بیت کا احترام کیا ہے, اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اس مسلمان سے یا اس صحابی سے, یعنی کل کا صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو یا کل کے قیامت تک آنے والا مسلمان ہو, جس نے بھی اہل بیت سے جو بھی برسر پیکار ہوا ہے, اہل بیت کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے, اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل سمجھا ہے, یا ان کی کسی بات کو ٹھکرایا ہے, یا انہوں نے آواز دی اس نے لبیک نہیں کہا, یا ان کے مخالف کے گروہ میں جا کر مل گیا, ہم اس صحابی سے, اس مسلمان سے, وہ کل کے رسول کے زمانے کا ہو, آج کے زمانے کا ہو, قیامت تک آنے والا ہو, دنیا میں بھی بیزار ہیں, آخرت میں بھی بیزار ہیں. چونکہ ہمارے یہاں اصل دین میں جو چیز داخل ہے وہ توحید کے ساتھ ساتھ عدل بھی ہے. اللہ انصاف کرتا ہے. ہمارے یہاں ظالم اور مظلوم کو ترازو کے ایک پلڑے میں نہیں رکھا جاتا. ظالم کا مقام الگ ہے, مظلوم کا الگ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی وضاحت کی. تو آئندہ اگر کوئی سوال آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. سوال کیجیے, تمام کتابوں سے جواب دیے جائیں گے, اور ہم پھر وہی کہیں گے کہ انسان کا رہبر اول جو ہے عقل ہے. ہم نے اپنے عقائد کا تذکرہ کیا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر اس صحابی پر جان قربان جس نے اہل بیت کی آواز پر لبیک کہی ہے, ہر اس مسلمان پر جان قربان جو اہل بیت کی آواز پر لبیک کہتا ہے, اور ہر اس انسان سے ہم بیزار ہیں دنیا والآخرت میں جس نے اہل بیت علیہ السلام کو رنجیدہ کیا, چاہے وہ کل کا ہو چاہے وہ آج کا ہو, چاہے وہ ہاشمی ہو چاہے وہ قرشی ہو چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو, ہم اس سے بیزار. بہت بڑھیا. تو ناظرین, آپ کی خدمت میں ہم نے جو مولانا صاحب سے گفتگو رکھی ہے, ہمارے پاس جو سوال آیا تھا, سوال تو بہت بڑا تھا, ہم نے شارٹ کر کے پوچھا ہے. تو جس بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا تھا, میں نام تو اس کا لینا نہیں چاہتا, تو یقیناً ان کا سوال ہم نے رکھ دیا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.